मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है, अल्लाह से ज्यादा सच कौन बोल सकता है। अल्लाह ने कुरान में दर्जनों जगह पे बताया कि ये दुनिया धोखे का घर है। या अय्युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ऐ लोगो, अल्लाह का वादा सच्चा है। जिस कल को तुम कल समझ रहे हो वो हकीकी कल नहीं है, हकीकी कल कोई और है। तो ऐसा ना हो कि तुम्हें दुनिया धोखे में डाल दे, क्योंकि ये क्या है, ये धोखेबाज दुनिया है। तो अब आप बताओ, जिसको कुरान बार बार कह रहा है धोखेबाज धोखेबाज धोखेबाज, और आप उससे बड़े आराम से लेन देन कर रहे हो, आप उससे बिल्कुल पूरा एतमाद करके उस दुनिया में बैठ गए, तो बताओ फिर हम और आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कौन होगा। महल्ले में एक आदमी के बारे में कोई एक शख्स कह दे कि ये धोखेबाज है, आप एहतियातन उससे लेन देन छोड़ देते हो कि यार मार्केट में ये बंदा बदनाम है। बदनाम ना भी हो, एक शख्स भी कह देगा ना, आप होशियार हो जाओगे। और यहां अल्लाह बार बार बता रहे हैं कि ये दुनिया क्या है, धोखा देने वाली है, धोखा देने वाली। और ऐसा उस पर एतमाद करके बैठ गए कि यार मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, फिर ये भी होगा, फिर ये भी होगा, फिर यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा, और फिर मैं मजे उड़ाऊंगा ना। नहीं 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 उड़ाओगे मेरे भाई। ये आपको दुनिया क्या कर रही है, बेवकूफ बना रही है। देखिए, कुरान मजीद ने दुनिया के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया, जीनत का लफ्ज इस्तेमाल किया, जीनत। फरमाया इन्ना जालना मा अलल अर्दी जीनतल लहा। क्या अजीब बलागत है कुरान की। फरमाया कि ये जो दुनिया के ऊपर की चीजें हैं, ये हमने दुनिया में रहने वालों के लिए मुज़य्यन कर दी हैं। खूब अच्छी तरह बात को समझने की कोशिश करें। जीनत किसे कहते हैं? फैशन को। कोई दुल्हन को ज़ेबो ज़ीनत से आरास्ता किया जाता है ना, तो क्या मतलब, चाहे वो खूबसूरत हो या ना हो, उसको जेवर से आरास्ता करके, डिस्टेंपर के डब्बे खाली करके उसके ऊपर उसको बहरहाल खूबसूरत बनाने की कोशिश, बोलो भाई, की जाती। चाहे वो हकीकत में खूबसूरत हो या ना हो, इससे बहस ब्यूटी पार्लर वालों को नहीं होती। जीनत का मतलब है खूबसूरत बनाने की, बोलो ना, कोशिश। हकीकत में खूबसूरत बनाना किसका काम है? अल्लाह का। तो जीनत का मतलब है कि कोई चीज हकीकत में अच्छी हो या ना हो, देखने में बहरहाल, बोले ना भाई, अच्छी लगे। तो हर इंसान, मर्द भी जीनत इख्तियार करते हैं, औरतें भी जीनत इख्तियार करती हैं। अपनी चीजों को भी मुज़य्यन किया जाता है। आपने देखा होगा, जो गांव देहातों के लोग हैं, वो अपनी साइकिलों पे कैसे टेप चढ़ाते हैं ना, साइकिलों पे क्या टेप चढ़ा चढ़ा के, नीली पीली पट्टियां, और ऐसे उसको छमक छल्लो बनाया हुआ होता है साइकिल को। रक्शे वालों को देख लो, ट्रक वालों को देखो, मोर बना हुआ है, चीता बना हुआ है, पूरे ट्रक पे तंजानिया का जंगल आपको नजर आएगा है, और उस पे नीले पीले, जो जिसको अल्लाह ने जितनी समझ दी उसके हिसाब से वो अपनी चीजों को मुज़य्यन करने की कोशिश करता है, ताकि देखने में क्या लगे, अच्छी। अब गाड़ी अगर कलर अच्छा है उसका, और आपने उस पर बड़ा, जैसे दूल्हे के कार को सजाया जाता है, बहुत अच्छी तरह सजा दिया, तो देखने में बहरहाल वो क्या लगेगी, अच्छी। मगर हकीकत में अच्छी है या नहीं, ये मैकेनिक बताएगा। वो इंजन स्टार्ट करके देखेगा कहां कहां से आवाजें निकल रही हैं, कहां से आवाज निकलनी चाहिए मगर नहीं निकल रही, और कहां से नहीं निकलनी चाहिए मगर, बोलो भाई, निकल रही। मैंने अपनी गाड़ी दी किसी मैकेनिक को, मैंने बोला ये अजीब सी एक जगह से आवाज आ रही है। उस मैकेनिक के समझ में नहीं आया, उसने वो वाली आवाज बंद नहीं की जहां से आवाज आ रही थी, जो मुझे भी पता था ये दरवाजा हिल रहा है, वो आवाज क्या कर दी उसने, बंद कर दी। तो इंजन से आवाज आ रही हो या कोई और चीज बज रही हो, इससे पता चलता है कि ये अच्छी है नहीं, ये सिर्फ दूल्हा की कार को, क्या दूल्हा ही कोई देख लो, शेरवानी पहनाई हुई है,
پھول ڈالے ہوئے ہیں گلے میں, اور بڑا بیوٹی پارلر سے تیزاب سے نہا کے آیا ہوا ہے ماشاءاللہ, سارے جراثیم بھی اس کے مر گئے, کیسا چمک رہا ہوتا ہے. لیکن کیا یہ اس کی علامت ہے کہ یہ دولہا واقعی اچھا ہے؟ بھائی اچھا لگ رہا ہے یا نہیں ہے, یہ تو دلہن بتائے گی 6-7 مہینے کے بعد, کہ جب وہ عدالت میں خلا لینے کے لیے گئی بھی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ اچھا تھا بھی یا, بولو نا بھائی, اچھا تھا یا نہیں تھا. تو زینت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آراستہ کر دینا. تو اللہ نے قرآن میں کہا انا جعلنا ما علی الارض, زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ ہم نے آراستہ کر دیا ہے, دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے, اچھا ہے نہیں, یہ لگے گا بہت اچھا لیکن اتنا اچھا ہے نہیں جتنا اچھا لگ رہا ہے تمہیں. کتنی بڑی حقیقت اللہ نے بیان کر دی. تو اب ہم کیا کریں اللہ, اگر اچھا لگ رہا ہے لیکن ہے نہیں تو ہم کریں کیا, پھر چھوڑ دیں اس کو؟ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے جب اچھا لگ تو رہا ہے نا, بہرحال اب کیا کریں, ہم تو جو چیز ہمیں لگے گی ہم تو اسی پر عمل کریں گے نا. بھائی گاڑی اوپر سے بھی تو دیکھی جاتی ہے نا, اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. تو یا اللہ ہم کیا کریں, چھوڑ دیں اس دنیا کو؟ اللہ نے فرمایا نہ چھوڑو نہیں, میں نے اچھا لگایا اس لیے ہے کہ تاکہ تم اس کو حاصل کرو, لیکن بتا دیا کہ یہ اچھی ہے نہیں اتنی, لہذا اس کو دل دینے کی کوشش, بولو نا بھائی, نہیں کرو. اتنی اچھی نہیں ہے کہ دل پکڑا دو اس کو. کوئی عورت بہت خوبصورت زیور پہن کے آئی, بڑا اچھا ڈسٹیمپر کیا اس نے. ڈسٹیمپر اس لیے کہ آج کل میک اپ نہیں ہوتا, میک اپ کے دور وہ پرانے زمانے کا زمانہ تھا جب میک اپ ہوتا تھا. اب ڈسٹیمپر کے پورے ڈبے خالی ہوتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں, سنا ہے ہم نے, یہی ہے, میں نے کبھی بیوٹی پارلر جا کے دیکھا نہیں لیکن سنا ہے کہ بالکل کلر چینج ہو جاتا ہے. تو دولہے کے بھی ڈسٹیمپر لگ رہا ہے اب تو, بیوٹی پارلر میں دولہا جا رہا ہے, بلیک کلر کا دولہا وائٹ ہو کے نکل رہا ہے, حقیقت ہے. آپ دیکھو, آپ حیران یار, تم تو اندھیرے میں نظر ہی نہیں آتے تھے, ہیں اب تم روشنی میں نظر نہیں آ رہے, اتنے وائٹ ہو گئے. تو وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں, اللہ کی پناہ. تو آپ کو کوئی دولہا, کوئی عورت کو کوئی بندہ نظر آیا جو بڑے اچھی ڈریسنگ اور بہت زبردست بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہے, یا کوئی دلہن ہے, آپ فوراً اس کی طرف طبیعت مائل ہو گئی, لیکن کسی کو پتا ہے کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہے, یہ گت بنا دے گی, تمہاری ایسی کی تیسی کر دے گی. تو باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے نا کہ بیٹا پہلے کیا دیکھنا چاہیے, اخلاق, اس کی شکل کو مت دیکھو, شکل کو مت دیکھو, یہ برباد کر دے گی. تو باپ یہ نہیں کہتا کہ یہ جو تمہیں اچھی لگ رہی ہے لگنی نہیں چاہیے, بھائی جب زینت ہے تو لگے گی اچھی, مگر اگر آپ اس کے صرف اچھے لگنے سے متاثر ہو گئے تو آپ کے بے وقوف اور احمق ہونے کی علامت ہوگی. یہ بالکل یہی حال اس دنیا کے ساتھ ہے. ایک اور آسان مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں جو چمن سے گاڑیاں آتی ہیں بہت سستی ہوتی ہیں, کیا خیال ہے؟ لینڈ کروزر بہت سستی مل جاتی ہے لیکن لوگ خریدتے ہیں. بھائی آپ اگر آفر کریں نا, چمن میں ہمارے بھی شاگرد ہیں, آپ بولیں یار مجھے لینڈ کروزر چاہیے, وہ دلوا دے گا آپ کو. بولے کتنی چاہیے بتاؤ, وہ گاڑی آپ کو دکھا بھی دے گا. آپ چمن میں جائیں, آپ گاڑی دیکھیں, زبردست. کراچی میں جو لینڈ کروزر چل رہی ہے, چمن میں جو چل رہی ہے, دیکھنے میں کوئی فرق نہیں لگے گا, بہترین. لیکن پھر بھی کوئی نہیں خریدتا. وہ چمن والا تو خریدے گا, کراچی والا وہی خریدے جو کسٹم میں ہو. جو کسٹم میں خود ہوگا نا وہ کیا کرے گا, کیونکہ اس کے لیے ٹیکس کیا ہے, معاف ہے نہیں ویسے, لیکن وہ اپنے لیے اس نے حلال کیا ہوا ہے. تو بہت سستی گاڑیاں مل رہی ہیں, لیکن آپ یہاں کوئی چھپا کے وہ گاڑی لے آئے, کراچی لے آئے, اور آپ کو کہے کہ یہ 2.5 لاکھ میں 25 لاکھ والی گاڑی آپ کو 2.5 لاکھ میں دے رہا ہوں. آپ کا دل فوراً اس کی طرف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کے پاس ایک دھیلا بھی نہیں ہوگا, لیکن آپ کہو گے یار قرضے لے کے میں کسی سے چوری کر کے خرید لوں, بعد میں توبہ کر لوں گا میں, ٹھیک ہے نا, یہ بیچ کے میں قرضہ بھی اتار دوں گا اس کا, لیکن یہ گاڑی پکڑو فوراً. لیکن پھر آپ کے کان میں کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ بھائی یہ گاڑی دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے, لیکن اس کے اندر ایک فالٹ یہ ہے کہ اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل, بولو بھائی, نہیں ہے.
اب آپ کو بھائی ڈاکومنٹ کا میں نے کیا کرنا ہے, اسٹیئرنگ دیکھو زبردست, کلچ پلیٹیں ماشاءاللہ, ایکسیلیٹر دیکھو, سیٹ دیکھو کیسی بہترین, ایئر کنڈیشن کیسا اچھا چل رہا ہے, گاڑی کی ہائٹ دیکھو, ٹائر کی چوڑائی دیکھو, اور ابھی میں چلا کے آیا ہوں ایسا بھاگ رہی ہے کہ ہٹو بچوں, اس پہ ہٹو بچوں بھی لکھا ہوا ہے, سب کچھ ہو گیا. اگلا کہہ رہا ہے یار پیپر تو دیکھ تو جعلی ہیں, ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں ہیں, تصدیق کروا. آپ کرو چھوڑو یار, ڈاکومنٹس کو لے کے تھوڑی میں نے چلنا ہے, میں کوئی ڈاکومنٹس پہ بیٹھ کے تھوڑی سفر کروں گا ہے بھائی. ڈاکومنٹس کا میں نے کیا کرنا ہے, میں نے تو مجھے تو گاڑی سے مطلب ہے. اسٹیئرنگ دیکھو, پھر تقریر شروع کر دی, اسٹیئرنگ دیکھو اس کا ہے بھائی, ہائیڈرولک اسٹیئرنگ ہے, ذرا سے انگلی کے اشارے سے ہی گھومتا ہے. ہارن دیکھو یار, صرف ہارن ہی بجتا ہے جب ہارن بجاؤ, ورنہ جو گاڑیاں ہیں آج کل ہارن بجاؤ تو اور 10 چیزیں بجنا شروع ہو جاتی ہیں ہارن کے علاوہ. تو کیا زبردست اے سی ہے اس کا اور بڑا مزہ آ رہا ہے. اگلا کہہ رہا ہے بھائی ڈاکومنٹس دے, آپ بول رہے میں نے میں اور ایک اور ذرا سا چٹکلا سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, موبائل خریدنے گئے, یہ سرینا مارکیٹ ہے نا موبائل, تو وہ انہوں نے موبائل, ان کو نیا موبائل چاہیے تھا اینڈرائڈ, تو اس نے موبائل کی بتایا کہ بھئی یہ 1 لاکھ روپے کا ہے ڈبے کے ساتھ. وہ میرے دوست تھے, وہ تھوڑا مزاح ان کی طبیعت میں غالب ہے, ہم نے دوست بھی اسی قسم کے رکھے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا یار میں 80 کا لوں گا, وہ کہہ رہا نہیں 1 لاکھ کا ہے, وہ کہہ رہا نہیں میں 80 کا لوں گا, وہ کہہ رہا بھائی 1 لاکھ کا ڈبے کے ساتھ, ڈبا بھی دے رہا ہوں میں, ڈبا بھی دے رہا ہوں. وہ دکان والا بار بار کہنے لگا ڈبا بھی دے رہا ہوں بھائی, ڈبا بھی. تو انہوں نے کہا ڈبا تو رکھ لے, مجھے خالی موبائل دے دے, ڈبا تو رکھ لے, مجھے 80,000 کا موبائل دے دے. تو وہ کہنے کا مقصد ہے کہ میں ڈبے سے تھوڑی فون سنوں گا, فون تو میں نے کس سے سننا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ مزاح کی حد تک تو ٹھیک ہے, ڈبا اگر آپ رکھ لو اور موبائل آپ لے کے آ جاؤ تو اس موبائل کی کوئی ویلیو, کہیں بھی بیچنے جاؤ گے تو سب سے پہلے ڈبے کا پوچھا جائے گا. تو آپ نے گاڑی خریدی, گاڑی خرید رہے ہو, آپ گاڑی کے اسٹیئرنگ کو دیکھ رہے ہو, اس کے ایکسیلیٹر کو دیکھ رہے ہو, آپ اس کے کلچ کو دیکھ رہے ہو, اور آپ اس کے جناب اے سی کو دیکھ رہے ہو, آپ ہائیڈرولک شیشے دیکھ رہے ہو, یار بٹن دباؤ ٹھک کر کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. پرانی گاڑی کے آپ دبائیں گے نا تو وہ یا تو آپ اس کو یوں لے کے گھماتے رہیں گے, آپ کے ماشاءاللہ کافی, ہم نے ہر قسم کی چیز رکھی ہے الحمدللہ. ایسی گاڑیاں بھی ہم نے رکھی ہیں کہ جس کو ایکسرسائز کرنی ہوتی تھی میں کہتا تھا میری گاڑی کے شیشے چڑھا دو آ کے, تو الحمدللہ ڈولے بننا شروع ہو گئے تھے, اللہ کا بڑا فضل ہے. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ ڈاکومنٹ اوریجنل نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہو یار اسٹیئرنگ, تو آپ وہ بے وقوف ہے یا آپ بے وقوف ہو؟ یقیناً آپ بے وقوف ہو گئے. بالکل یہی حال ہے, ہم اس دنیا کی چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں کہ یار کیا شوشہ ہے, جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کی زندگی دیکھو, ذاتی گھر دیکھو کتنا زبردست ہوتا ہے, ذاتی گھر ہوتا ہے رشتے بھی اچھے مل جاتے ہیں, کرائے کے گھر میں رشتے بھی نہیں آتے, ذاتی گھر ہوتا ہے عزت ہوتی ہے محلے میں, بھائی اپنا گھر ہے ماشاءاللہ, اپنی گاڑی, اپنا گھر, اور اپنی بیگم ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں, اب وہ عدالتوں کے اختیارات میں چلی گئی ہے. جب تک عدالت کہے گی یہ آپ کی بیوی ہے تو آپ کی, جس دن عدالت نے کہا آپ کی بیوی نہیں ہے تو وہ آپ کی, بولو بھائی, نہیں ہے. آج کل یہ بھی ایک سسٹم عدالت میں شروع ہو گیا کہ آپ کی بیگم عدالت میں جائے, بولے میں نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتی, جج طلاق دے دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ بیویوں کا کنٹرول بھی کس کے ہاتھ میں چلا گیا ہے, بولو نا. اسلام میں یہ ہے کہ جب شادی ہو کے بیوی آ گئی تو بیوی کس کی کہلائے گی؟ شوہر کی. شوہر چھوڑے گا تو علیحدگی ہوگی, شوہر نہیں چھوڑے گا تو علیحدگی, بولو بھائی. اس سے شوہر کو یہ احساس دلانا مقصد تھا کہ یہ تمہاری ہے, پکی 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 کس کی ہو گئی, اب یہ تمہاری ہو گئی. لیکن حکومت نے پاکستانی مردوں سے ان کی عورتوں کو بھی چھین لیا ہے. عورت جائے عدالت میں کہ میں اس میاں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, کوئی وجہ بھی نہیں ہوگی تو بھی عدالت اس کو طلاق دے دے گی. اس کا مطلب گورنمنٹ نے آپ کی بیویوں پہ بھی قبضہ کر لیا ہے. یہ اسلامی قانون نہیں ہے, یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. تو خیر, تو میں نے وہ ایک دم سے مثال اس لیے چینج کر دی کہ بھائی وہ بھی اپنی نہیں رہی ہے آج کل. تو آپ ہر چیز پہ فرق کر رہے ہو, یہ میری ہے, یہ میری ہے, یہ میری ہے, یہ میری ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں ہیں. یہ جو آپ کے نام آپ کو گھر ملا ہوا ہے, اس کے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہیں یہ اوریجنل نہیں ہے. ابھی تھوڑے دنوں میں مرو گے, یہ گھر آپ کے وارث ہوگا, آپ کا نہیں ہوگا. اور مرنا بہت قریب ہے, 10 12 15 16 سال کی کہانی ہے. 60 سال میں انسان ذاتی گھر بنانے کے قابل ہوتا ہے اکثر, اور 60 سال کے بعد موت کا فرشتہ دروازے پہ دستک دے رہا ہوتا ہے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے دروازہ کھولو اور میں تمہاری روح نکالوں.
یہی بات پیغمبر سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمہاری صحت, یہ تمہاری عزت, یہ تمہاری دولت اگرچہ تمہاری ہے مگر یہ حقیقت میں تمہاری نہیں ہے. اس کے جو ڈاکومنٹس تمہیں دیے گئے ہیں وہ اوریجنل نہیں ہے. جیسے آپ چمن کی گاڑی کو روڈ پہ لے کے چلائیں, جب تک پولیس والا نہیں روکے گا آپ کی ہے. جس دن پولیس والے نے اشارہ کر دیا اس دن پھر یہ پولیس والے کی ہو گئی, آپ کی. بولو بھائی, خود بھی اندر گاڑی بھی اندر. تو یہ جو آپ کا گھر ہے بحریہ ٹاؤن میں, آپ کا ماشاءاللہ 1000 گز کا بنگلہ ہے, اور ادھر 200 والے میں بھی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ ایک فیکٹری ادھر بھی بنا لی, ایک ادھر بھی بنا لی, اور آپ کا گرین کارڈ بھی مل گیا آپ کو ماشاءاللہ. بھی آپ اگلے ہفتے امریکہ جا رہے ہیں, آپ کا فیوچر بہت روشن, بچے بھی سارے نیک پیدا ہو گئے آپ کے. اتفاق سے بیگم کی آپ کو نیک مل گئی, اور اتفاق سے ساس سسر بھی آپ کے مزاج کے مل گئے. آپ کی بڑی ہنسی خوشی زندگی, اور زندگی آپ کو گویا مل گئی. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہیں ملی ہے مگر اس کے ڈاکومنٹس اوریجنل, بولو بھائی, نہیں ہے. ایک سیکنڈ لگے گا, جیسے کسی پولیس والے نے دیکھ لیا نا آپ کو چمن کی گاڑی لے کے اور اس نے ہاتھ دیا اور بس آپ کو دن میں تارے نظر آئے, وہ 25 لاکھ یا 25 کروڑ آپ کے ایک سیکنڈ میں گئے. اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو خود پولیس میں ہو. کیا خیال ہے؟ تو دنیا سے دل لگانا اگر چاہتے ہو تو موت کا فرشتہ بن جاؤ. یعنی موت کس کے قبضے میں لے لو؟ اپنے قبضے میں, کہ آپ سے آپ کی مرضی کے بغیر کوئی دنیا چھڑا نہ سکے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی آپ کے اتنے اچھے تعلقات ہوں. دیکھو اسمگلنگ کی گاڑی آپ جب ہی چلا سکتے ہو جبکہ آپ کے اوپر اتنے اچھے تعلقات ہوں کہ پولیس والا اگر آپ کو ہاتھ دیتا ہے تو ایک کال پہ وہ آپ کو سلوٹ مارے اور بولے سر جائیے, غلطی ہو گئی, میں نے آپ کو روک لیا تھا. اتنے اچھے اوپر لیول پہ تعلقات ہوں گے تو پھر آپ اس جعلی ڈاکومنٹس والی گاڑی کو چلا سکتے ہیں. اسی طرح میرے بھائی, اگر آپ کے عالم بالا میں اللہ کے ہاں اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ اللہ جب موت کے فرشتے کو بھیجیں اور کہیں کہ اس کی روح قبض کر لو, تو آپ اللہ کو کہہ سکیں کہ اللہ فی الحال میرا جانے کا کوئی موڈ, بولو بھائی, نہیں. اے اللہ میں ابھی اس دنیا سے جانے کے موڈ میں نہیں ہوں, ابھی میں نے بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں, ابھی میں نے بیٹوں کی شادیاں کرنی ہیں, اور چونکہ میں مفتی طارق صاحب کے بیان سنتا ہوں تو بچوں کی شادی سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنی بھی شادی کا ایک اور موڈ بنا ہوا ہے میرا. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں یار اپنی بیٹیوں کی پہلے ہو جائیں پھر ہم اپنی کریں گے, پھر ہم نے بھی ارادہ کیا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی ماشاءاللہ بڑا اچھا جذبہ ہے, بچیوں کی شادی تو پہلے کرنی چاہیے لازمی, لیکن پھر آپ جذبہ ہی رہے گا پھر, صحیح ہے نا. شادی کے لیے جذبے کے علاوہ بھی کچھ صلاحیتوں کا ہونا, کیا خیال ہے؟ لیکن بہرحال ان کا اچھا جذبہ ہے, بچیوں کی ذمہ داری پہلے نمٹانی چاہیے. تو خیر, تو اگر اللہ سے اتنے اچھے تعلقات ہیں, بہت بہترین تعلقات اللہ سے چل رہے ہیں آپ کے, کہ موت کے فرشتے سے آپ نے دوستی لگا لی, اور جب فرشتہ آئے آپ یہ کہیں کہ یار فی الحال میرا جانے کا موڈ نہیں ہے, تو پھر تو بھائی آپ دل لگائیں دنیا سے, فخر کریں میرا گھر میری گاڑی. بتاؤ کوئی کسٹم چوری والی گاڑی جس کے ڈاکومنٹس نہ ہو, اس گاڑی پہ کوئی فخر کرتا ہے؟ چمن سے لے آئے آپ گاڑی, دنیا کو بتا رہے میری گاڑی میری گاڑی, لوگ تھپڑ ماریں گے نا کھینچ کے, بولیں گے شرم نہیں آتی, جھوٹ بولتے ہیں, یہ تیری گاڑی, ابھی تو سڑک پہ لے کے نکلے گا فوراً پکڑا جائے گا. شو مارنے کے لیے رکشا ہو نا اپنا ذاتی, اس پہ انسان شو مارے اچھا لگتا ہے, اور ایسی گاڑی جو کسی بھی وقت آپ بھی پکڑے جا سکتے ہیں, گاڑی بھی پکڑی جا سکتی ہے, اس کو تو انسان چھپاتا رہے گا. بالکل یہی حماقت آج کا انسان کر رہا ہے. میرا بینک بیلنس, میرے پیسے, میرا اکاؤنٹ, میری تنخواہ, میرا گریڈ. میں تو ہر قسم کے لوگوں سے ملتا ہوں نا صبح و شام, بعض بیچارے آ کے اسی غم میں رہتے ہیں, میں یوں میں یوں میں یوں میں یوں. میں کہتا ہوں بھائی اچھا ہے 5-6 سال رہ گئے, ابھی ٹہلنے والے ہو آپ. جو آپ کے ایج ہے اور جو آپ کا حساب لگ رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ اب آپ دنیا سے ان قریب جانے والے. تو قبرستان میں مرنے کے بعد تو پھر یہ بھی نہیں کہہ سکو گے میری قبر, سب کچھ ہی, منہ بھی بند, آنکھ بھی بند, ناک بھی بند, اور کان بھی سب بند. تو یہ جو میرا 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 میں اور یہ ان چیزوں میں فخر کرنا, بھائی یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے. دنیا سے محبت احمق اور بے وقوف کرتا ہے, اور پھر غلط چیز سے محبت کی سزا کیا ہے؟ ٹینشن.
غلط چیز سے محبت کرو گے کہ تو فری پھوکٹ کی ٹینشن ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بولو نا بھائی. بھائی آپ نے چمن سے گاڑی, کوئی چمن والا بیان سن رہا ہے تو معذرت یار, وہ مثال چمن کی آ گئی تھی سامنے, ورنہ کوئٹہ سے بھی آتی ہیں ایسی گاڑیاں, وزیرستان سے بھی آتی ہیں. وہ مثال چمن کی آ گئی کیونکہ وہاں ایک دفعہ کسی نے مجھے بتایا کہ گاڑی مل رہی ہے. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا کاغذ نہیں ہوں گے. میں نے کہا اپنے پاس رکھ لے بھائی اس گاڑی کو. تو وہ چمن کی اس لیے مثال ذہن میں آ گئی. دوسرا, چمن میں میرے ایک شاگرد ہیں, وہ لوگ 30 بھائی بہنیں ہیں, تو وہ ویسے ہی مجھے اچھا لگتا ہے چمن, 30 ماشاء اللہ بھائی. تو وہ پچھلے سال ملنے کے لیے آئے. میں نے کہا آپ کتنے ہو گئے؟ کہہ رہے ہیں 32 ہو گئے ہیں, اور 18 بیٹے 18 بیٹیاں ماشاءاللہ, اور وہ پورے پلے پلائے ماشاءاللہ, اتنے لمبے تڑنگے. یہ تو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اتنے بچے ہوں گے تو خوراک نہیں ملے گی. تو میرا ارادہ ہے ان کو لے آ کے میں دکھا دوں, دیکھو اس کو خوراک ملی ہے. تو پٹھان ہے ماشاءاللہ, وہ اتنا قد ہوگا اس کا. تو اور اس کی بھی ابا نے شادی کر دی ماشاءاللہ. تو پوتے پوتیاں پوتے نواسے تو ماشاءاللہ. میں نے کہا الیکشن میں کھڑے ہو جاؤ, اپنے گھر سے اتنے ووٹ ملیں گے انشاءاللہ, کسی کی ضرورت نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا. وہ ایک شخص کے 20-25 بچے تھے نا, تو کسی نے کہا فیملی پلاننگ والے آئے نہیں تمہارے گھر؟ انہوں نے کہا آئے تھے, اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے. آئے تھے اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے. خیر, تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ایک گاڑی وہاں سے آئی ہے, خریدی آپ نے, اور آپ کو اس سے گاڑی سے محبت ہو گئی. اب آپ اس کو روڈ پہ لے کے نکل رہے ہو, ڈر رہے ہو کہ پولیس والا نہ روک لے, اور اتنی میری مہنگی گاڑی اور اتنی محبت اس سے. تو یہ جو ٹینشن آپ کو ہو رہی ہے, اسٹریس اور ٹینشن, یہ اللہ کی طرف سے ہے یا آپ کی اپنی پیدا کردہ ٹینشن ہے؟ بولو نا بھائی. بھائی آپ کی پیدا کردہ ہے, اور اس ٹینشن کا کسی کے پاس علاج نہیں ہے. جس نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جائیں گے نا, وہ خود اس ٹینشن میں مبتلا ہوگا. اور ہیں, میں نے بہت سے نفسیاتی ڈاکٹر پاگل ہوتے دیکھے ٹینشن سے. انگریز کے پاس ٹینشن کا حل ہے ہی نہیں. وہ ٹیبلٹ کھلا کے سلا دے گا آپ کو, بس جب سو گئے تو پھر تو خواب اچھا آ گیا تو ٹینشن ختم ہو جائے گی, خواب برا آیا تو سوتے ہوئے میں بھی ٹینشن ہوگی آپ, اور خواب اللہ کے کنٹرول میں, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو سلا سلا کے ٹینشن دور کرتے ہیں وہ. ہم نے تو جاگتی حالت میں ٹینشن دور کرنی ہے نا بھائی. تو آپ مجھے بتاؤ کہ ایک گاڑی جس کے ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں ہیں, اس گاڑی سے کوئی محبت کرنا شروع کر دے, صبح شام اس کے اے سی کو چیک کر رہا ہو, اتنا اچھا ٹھنڈا ٹھنڈا ماشاءاللہ گاڑی کا اے سی, انجن کتنا اچھا, کہیں سے بھی آواز نہیں آ رہی ماشاءاللہ, کہیں سے بھی گاڑی میں آواز نہیں آ رہی. میرا دروازہ, میرا اسٹیئرنگ, اور میرا کلچ اور میرا ایکسیلیٹر اور میری بریکیں اور میرا گیئر دیکھو ماشاءاللہ کتنا خوبصورت. پاگلوں کی طرح اسی پہ لگا رہے صبح شام, اور ہر وقت ڈرتا ہے کہ یار ہے تو بہرحال ڈاکومنٹس اوریجنل نہیں ہے, پکڑا گیا تو کیا ہوگا. تو اس ٹینشن کا کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ بھائی تم نے ایک ایسی چیز سے دل لگا لیا اور ایسی چیز پہ انویسٹ کر لیا جو تمہاری نہیں ہے, کسی بھی وقت یہ تم سے چھینی جا سکتی. تو یہی حال دنیا کے ساتھ ہے. یہی حال, جس کے پاس کرائے کا گھر ہے وہ اس بات کی ٹینشن کہ میرا ذاتی گھر کیوں نہیں ہے. جس کی تنخواہ کم ہے وہ یہ ٹینشن میری تنخواہ بڑھتی کیوں نہیں ہے. جس کی صحت اچھی نہیں ہے وہ یہ ٹینشن میری صحت اچھی کیوں. ہاں, پاگلوں کی طرح اسی میں سارا دن کھپا دے گا وہ. اور جس کو یہ چیزیں مل گئیں اس کو یہ ٹینشن کہ یہ چیزیں مجھ سے چھن نہ جائیں, ان میں ترقی کیسے کروں, میں پیچھے کیوں رہ جاؤں میں لوگوں سے. تو میرے بھائی اس ٹینشن کا علاج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اس کا حل یہ کہ ٹینشن کی جو بیس ہے اسی کو ختم کر دو. ٹینشن کی جو بیس ہے اس کو, بولو بھائی, جس نے جعلی ڈاکومنٹس والی گاڑی لی ہوئی ہے اس کو کہا جائے بھائی یا تو یہ گاڑی سے دل یا تو واپس کر دے جا کے, اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر اس گاڑی سے دل نہ لگا. اس گاڑی کو ایک ڈبہ سمجھ کے چلاؤ بس. صحیح ہے, کیا سمجھ کے چلاؤ؟ ڈبہ ہے, مٹی ہے, کھلونا ہے. ماشاءاللہ بڑا اچھا اے سی, ہوا آ رہی ہے بہت اچھا, لیکن ہمیشہ نہیں آئے گی, بند ہو جائے گی یہ. تو تھوڑا سا گرمی کا عادی بھی, کیا خیال ہے بھائی, تھوڑا سا گرمی کی عادت بھی رہنی چاہیے اور رکشے کی عادت بھی ہونی چاہیے. کہیں یہ گاڑی مجھ سے چھن نہ جائے تو پھر تو میں بالکل روڈ پہ آ جاؤں گا. تو کبھی کبھار چنچی میں سفر بھی کرتے رہنا چاہیے. تو اس طرح کا اپنے آپ کو عادی بنائے گا تو بہت اچھی زندگی گزرے گی. جب تک گاڑی چھینے گی نہیں, مزے کرے گا, چھن جائے گی تو بولے گا کون سا اپنی گاڑی تھی بھائی, کیا خیال ہے.
کون سا اپنی تھی, ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا کسی بھی وقت چھینی جا سکتی ہے. تو میرے بھائی یہی حال ہے دنیا کا. اللہ نے فرمایا آئندہ آنے والے کل کی یعنی آخرت کی تیاری میں وقت لگاؤ زیادہ, دنیا کی زیادہ فکر مت کرو. اصل آخرت ہے, اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو, اس کو سامنے رکھ کے سوچو. وہ بڑی طویل زندگی ہے, کیونکہ دنیا میں جب تم پلاننگ کرتے ہو تو اس پلاننگ کے پھل آدھی سے زیادہ زندگی پلاننگ میں لگتی ہے, اور اس کا جو آؤٹ پٹ ہے نا وہ بہت تھوڑے دنوں کا ہوتا ہے, اور کتنے تھوڑے دنوں کا یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. کو پتہ چل جائے نا 20 سال میں مکان میں رہوں گا تو بھی غنیمت ہے, یہ بھی نہیں پتہ چلتا. کئی لوگ ہم نے دیکھے ہیں ادھر مکان بنایا اور گھر میں رہنا نصیب نہیں ہوا. ایک تھوڑی واقعات, درجنوں واقعات اپنی زندگی میں دیکھے ہم نے. مکان بنایا مگر رہنا نصیب نہیں ہوا, بناتا کوئی اور ہے اور رہتا کوئی اور ہے. تو بھائی اس دل سے دنیا کی محبت نکال کے پھینک دینی چاہیے, اور علماء نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے, ایک طریقہ بتایا ہے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا. ایک ٹوٹکا ہے, روزانہ 5 منٹ فارغ کر کے نا, ایسے ٹائم پہ جب آپ کا ذہن بالکل فریش ہو, 5 منٹ بیٹھ کے آپ یہ سوچا کریں کہ بہت جلد ایک وقت آنے والا ہے, میری لاش پھٹے پہ پڑی ہوئی ہوگی, مجھے کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ غسل دیا جا رہا ہوگا, اس کے بعد میری ناک میں روئیاں ٹھوسی بھی ہوں گی, میرے پاؤں کو رسی سے باندھا ہوا ہوگا, پھر کفن لپیٹ کے میرے گھر سے میرے جنازے کو, بولو بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا, اگر تکلیف ہو رہی ہے تو بہت معذرت میرے بھائی. آپ کہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہو یار, یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی آپ بتاؤ پھٹے پہ لیٹنا ہے کہ نہیں لیٹ؟ قدیر بھائی, اچھا میں اپنا کہہ دوں, آپ کہیں دوسروں کا. میں بھی پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوں گا. ایک دن میں نے بیان کیا بھائی میں مر جاؤں تو میری تصویریں نہ کھینچی جائیں, مردہ چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز نہیں ہے. اسلام میں مردہ چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز. میں نے بیان کیا تھا بھائی میں مر جاؤں تو میری تصویریں نہ کھینچی جائیں میت کی حالت میں. لوگوں کے فینا توبہ مفتی صاحب آپ کیوں مر رہے ہیں؟ بھائی مریں گے, آج نہیں مرے تو کل مریں گے, کل نہیں تو پرسوں مریں گے, پرسوں نہیں تو ترسوں مریں گے, لازمی ہوگا بھائی یہ کام. تو آپ بھی قدیر بھائی روزانہ 5 منٹ بیٹھ کے سوچا کریں, آپ نے بھی پھٹے پہ لیٹنا ہے. حقیقت بتا رہا ہوں, آپ نے بھی لیٹنا ہے حضرت, آپ نے بھی, بچے تم نے بھی لیٹنا ہے. اللہ تمہیں زندگی دے, اللہ کرے ابھی نہ لیٹو, تھوڑا ٹائم لگے تمہارے لیٹنے میں, لیکن لیٹنا بہرحال ہے. اس کے ابا نہ پکڑ لینا مجھے, بولنا ابھی سے کیوں لیٹا رہے ہو بھائی, لیٹنا تو ہے مگر ابھی تھوڑی, ابھی تو اس کی عمر ہے. تو لیٹنا ہے پھٹے پہ تو سوچنا چاہیے تھوڑی دیر کے لیے کیا حال ہوگا بھائی. ہم دوسروں کو لٹا بھی رہے ہیں, ان کے جنازے بھی دیکھ رہے ہیں. میں نے ایک دن ایک ساتھی سے کہا, ہم یہاں ہمارے عیدی سینٹر یہاں قریب ہے, تو میں نے ساتھی سے کہا گاڑی روکو, عیدی سینٹر کے برف خانے میں چلتے ہیں. کئی دفعہ میں جب بھی وہاں سے گزرتا ہوں نا تو وہ جو بھی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے بولتا ہوں یار روکو ذرا عیدی سینٹر کے برف. اس نے کہا کیا ہو گیا خیریت؟ میں نے کہا یار وہاں جا کے لاشیں دیکھنی ہیں. برف خانے نا عیدی سینٹر میں لاشیں رکھی ہوئی ہیں, ایسے مردے بالکل ہینڈسم اسمارٹ کڑک, ہلتے ہی نہیں. وہ لوگ جو کبھی چین سے بیٹھتے ہی نہیں تھے اب ایسے اکڑے ہوئے ہیں کہ ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہے, ورنہ انسان تو ہلتا ہی رہتا ہے نا ہر وقت, چین سے کہاں بیٹھتا ہے. میں نے کہا یار اس نے کہا مفتی صاحب خیریت دماغ خراب ہو گیا, کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا بھائی دیکھنا ہے, تھوڑا سا استحضار ہوگا کہ کل مفتی طارق مسعود صاحب تم نے بھی, اللہ برف کی سلوں پہ نہ لٹائے, ہمیں تمیز سے جلدی سے دفن کی توفیق نصیب فرما دے لوائقین کو. لیکن بہرحال لیٹنا تو ہے نا, تو کبھی کبھار عیدی سینٹر جا کے اوریجنل سچی مچی کے مردوں کو دیکھا کریں اپنی آنکھوں سے, بڑی عبرت ہوتی ہے. اور پھر اپنے بحریہ ٹاؤن کے پلاٹوں کا بولو نا بھائی سوچا کریں, اس سے ٹینشن وقتی طور پہ تو بڑھے گی, لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈپریشن کی گولی کھاؤ نا, اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں مگر پھر آدمی ریلیکس بھی ہو جاتا ہے نا. تو یہ ڈپریشن کی ایسی ٹینشن ہے, ایسی گولی ہے کہ وقتی طور پر تو آپ کی ڈپریشن کو بڑھائے گی مگر ہمیشہ کا سکون عطا کر دے گی یہ چیز. آپ بولو گے یار کوئی بات نہیں ہے یار, جاب لیس ہوں تو کیا ہو گیا, ان سے تو پھر بھی اچھا ہوں نا, یہ تو لیٹے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پہ, میں آرام سے سو تو جاتا ہوں. فٹ پاتھ پہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو سو نہ رہا ہو رات کے وقت. نرم گدوں پہ ایئر کنڈیشن روم میں تو بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو نیند نہیں آتی پوری پوری رات. فٹ پاتھ پہ جو لیٹنے والے ہیں, جب بھی کسی کو جا کے میں نے دیکھا ہے خراٹے لے کے مزے سے سو رہا ہوگا, کیونکہ اس کے پاس چمن کی گاڑی
بولو بھائی نہیں ہوتی, لہذا وہ ٹینشن میں ہی نہیں ہوتا, اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں, اس کے پاس کوئی ہے ہی نہیں نا, چھیننے کا غم ہی نہیں. کیا فٹ پاتھ چھینو گے اس سے بھائی, اس سے کیا فٹ پاتھ چھینو گے؟ وہ کہے گا چھین لے, میں سڑک پہ جا کے سو جاؤں گا. سونے کے لیے تو کہیں بھی آدمی جا کے سو جائے. تو وہ بڑی سب سے زیادہ مزے کی زندگی. چھوڑیں ابھی زیادہ پھر وہ بات وقت ختم ہو رہا ہے. تو کبھی کبھار قبرستان تو جایا کریں, لیکن عیدی سینٹر کے مردہ خانے کا چکر بھی لگا لیا کریں, اور کبھی بیگم کو بھی لے جائیں. ہر وقت باتیں کرتی رہتی نا, ہمارا پلاٹ کیوں نہیں ہے, ہمارا مکان کیوں نہیں ہے, آپ نے صرف 38 تولے سونا مجھے ابھی تک بنا کے دیا ہے 38 تولے میں ہوتا کیا ہے؟ صحیح ہے نا, میرے پاس صرف 25,000 جوڑے ہیں, میرے پاس صرف کتنے جوڑے ہیں؟ 25,000 جوڑے ہیں میرے پاس صرف 10 پیٹیاں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت, یہ ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے, وہ تو ختم تو نہیں ہوتا نا, مرد میں بھی نہیں ختم ہوتا جذبہ, عورت میں بھی ختم نہیں ہوتا. میرے ساتھ صرف 1 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں ابھی تک. یہ کیا, یہ تو میں 1 پلاٹ خریدوں گا ختم ہو جائیں گے. 1 کروڑ روپے پڑے ہیں, 1 پلاٹ خریدیں گے کیا ہو جائیں گے؟ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, تو 1 پلاٹ کے پیسے رکھے ہوئے میرے پاس. یہی سوچ کے کیا ہو رہا ہے, پاگل ہو رہا ہے انسان. تو جائیں ذرا مردہ خانے میں جا کے ان مردوں کی حالت دیکھا کریں, پھر ان سے انٹرویو لیں, ان سے پوچھیں بھائی بتاؤ کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس. کوئی مردہ کہے گا میرے 2 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں, لیکن میں گزر رہا تھا, ایک ٹرک مار کے چلا گیا. وہ سارے ایسے ہی پڑے ہوئے ہوتے ہیں لاوارث, ان کے کوئی جیب سے کوئی شناختی کارڈ نہیں نکلا ہوا ہوتا. اس لیے بھائی ہر وقت شناختی کارڈ جیب میں رکھے, کیونکہ ٹرک والا تو اسٹیکر بنا کے چلا جائے گا آپ کا. آپ تو اسٹیکر بن جاؤ گے, کوئی شناخت نہیں ہوگی, لیکن شناختی کارڈ سے بہرحال انسان پکڑا جاتا ہے. صحیح ہے نا, تو لواحقین کو مشکل نہیں ہوگی. تو آپ ان سے جا کے انٹرویو لیں, ان سے پوچھیں بھائی کیا ہوا تھا, کتنے پلاٹ ہیں, کسی کے 10 ہوں گے, کسی کے 20 ہوں گے, کسی کو کیا ہوگا, کوئی غریب بھی ہوگا, کوئی رکشے والا بھی ہوگا, کوئی ٹیکسی والا بھی ہوگا, اس کو اپنے رکشے پہ بڑا فخر ہوگا, اس کو اپنی ٹیکسی پہ فخر ہوگا کہ آخری قسط تھی وہ بھی الحمدللہ پوری ہو گئی, اب یہ ٹیکسی میری ہو گئی ہے. تو آپ کو ہر قسم کا طبقہ وہاں نظر آئے گا, لیکن سارے چپ چاپ لیٹے ہوئے ہوں گے اور انتظار کر رہے ہوں گے کون ہمیں یہاں سے آ کے اٹھائے اور مٹی کے نیچے دفن کرے. تو بھائی اس چیز کی معاشرے میں بڑی کمی ہے, جا کے دیکھا کریں, قبرستان جایا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جایا کرو, اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. قبر پہ جا کے بیٹھ جایا کریں آنکھیں بند کر کے, اور کافی دیر تصور کیا کریں کل تو بھی یہاں لیٹا ہوا ہوگا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں, کل تو بھی یہاں پر لیٹا ہوا ہوگا. تو کیا خیال ہے, جائیں گے عیدی سینٹر؟ ہے بھائی, اب عیدی سینٹر والوں کا فون نہ آئے میرے پاس کہ اتنی پبلک ناز آباد سے آ رہی ہے, خیریت تو ہے, لیکن جایا کریں, اس طرح کی چیزیں دیکھا کریں, اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. دنیا دھوکے والی ہے نا, تو اس کے دھوکہ سمجھنے کے لیے اسی قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں. تو روزانہ 5 منٹ بھی آپ نے ٹائم دے دیا کہ بھائی مرے گا اور تجھے غسل دیا جائے گا, اور پھر جنازے کی چارپائی پہ اٹھا کے لے جایا جائے گا, اور پھر قبر میں دفنایا جائے گا, اور پھر منو ٹنو مٹی تیرے اوپر ڈالی جائے گی. 3-4 دن تک لواحقین روتے رہیں گے, ہائے مننے کے ابا دنیا سے چلے گئے, بڑے اچھے تھے, جب بھی ابو گھر میں آتے تھے کچھ نہ کچھ فروٹ, اچھے ابوؤں کی بات کر رہا ہوں, کچھ نہ کچھ فروٹ لے کر آیا کرتے تھے, اور ٹھیک ہے کبھی کبھار غصہ ہو جایا کرتے تھے, لیکن بڑے اچھے تھے, بہت اچھے تھے, بہت اچھے تھے. 3-4 دن کے بعد آپ کی اولاد ویلیاں لگا رہی ہوگی. میں نے دیکھا ہے ایک نوجوان آیا, میرے ابا مر گئے, ہائے میں ایسا پریشان, اتنا غم. 4 دن میں نے دیکھا ایک ٹائر پہ وہ چلا رہا ہے بائک. 3-4 دن سے زیادہ غم, بولو بھائی نہیں, ختم. تو یہ ہوتا ہے حساب کتاب. خواتین میاں سے وعدے کرتی ہیں آپ مر گئے میں شادی نہیں کروں گی, شادی نہیں کروں گی, مجھے آپ جیسا تو مل ہی نہیں سکتا. 4 مہینے 10 دن عدت پوری ہوئی, 4 مہینے اور لگا لو غریبی کے, 2-4 اور لگا لو, غریبی در غریبی, 2 غریبیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں آج کل. اس کے بعد خود وہ کہے گی یار زندگی ہم نے گزارنی ہے, کیا وہ آپ تو چلے گئے مننے کے ابا, مجھے تو نہیں, صحیح ہے نا, میری زندگی تو تباہ نہیں کرو. میاں بھی کر لیتا ہے, عورت بھی کر لیتی ہے, تو وہ سب بے وفائی ہے, سب منہ موڑ کے جانے والے ہیں. کون اپنے دادا کو لوگ یاد نہیں رکھتے, باپ کو یاد نہیں رکھتے, زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ تھوڑا کنواں کھدوا دیا, ختم کہانی. تو یہ ہے میرے بھائی دنیا جس سے ہم دل لگاتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ تیاری کس کی کرو, بولو بھائی قبر کی تیاری کرو, جہاں جانا ہے تم نے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.